वेलकम बैक। चकवाल में तलागंग के इलाके ढोक पठान में बस खाई में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए हैं। जख्मियों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अमीर अब्बास से, बताएगा। जी, ये रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस जो ये ढोक पठान के करीब गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 17 जो है वो जख्मी हैं। ये बस जो है ये तलागंग से ये रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी और इसमें जो अफराद जख्मी हुए उनको सिटी अस्पताल तलागंग मुंतकिल किया गया, जबकि जो जाँ बहक हुए हैं उनकी जो नाशें हैं वो सिटी अस्पताल में पड़ी हैं और जो है उनमें से 2 की शिनाख्त का सिलसिला अभी तक जारी है, जबकि 3 की शिनाख्त हो चुकी है। अमीर अब्बास, ये बताएगा कि जो हादसा है ये तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, धुंध के बायस, या फिर ड्राइवर की गफलत के बायस? जी, ये जो बस है ये इसने सी पैक से जाना था, लेकिन धुंध की वजह से सी पैक बंद था और ड्राइवर ने जो है मुतबादल रास्ता इख्तियार किया और मुतबादल रास्ता चूंकि दुश्वार गुजार है और पहाड़ी इलाका है और रास्ते का इल्म न होने की वजह से जो ये हादसा। और जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? जी, इसमें से जो चंद एक जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको रावलपिंडी मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू काम ने बताया कि उनको रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसा, माल बरदार गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। टोबा टेक्सिंग में जंग रोड मोटरवे इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। लिया चौक आजम से फैसलाबाद जाने वाली जानवरों से लदी गाड़ी टायर रॉड खुलने के बायस बेकाबू हो गई। ड्राइवर से बेकाबू होकर गाड़ी अलहड़ इंटरचेंज के करीब उलट गई। गाड़ी में 50 के करीब भेड़ बकरियां मौजूद थीं। रेस्क्यू वर्कर्स ने लाशें और जख्मी होने वाले अफराद को DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग पहुंचा दिया। पंजाब में धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 बुरहान ता पेशावर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग ता चक्री इंटरचेंज तक, मोटरवे M3 फैजपुर ता दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां ता शेरशाह तक, मोटरवे M5 रोहड़ी ता मुल्तान तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलंग तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया है। जुज़वी तौर पर धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी रमजान। लाहौर में सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूजर मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफर फोग लाइट का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। ताहम शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज में सर्द ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी। और कराची में सुबह सवेरे यखबस्ता हवाओं का डेरा है। गुज़िश्ता शाम से शहर में चलने वाली तेज हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही तेज और सर्द हवाओं का राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। रात और सुबह से ही तेज हवाओं का सिलसिला शहर भर में जारी है। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 57% और कराची शहर में इस वक्त हवा 15 से 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक वजीर आजम ने सियासी जरूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को कौम का बाप बना दिया। DGISPR ने कहा, हम सिर्फ कायद आजम को कौम का बाप मानते हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। ये शख्स बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, वो खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था। हमें किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं, कोई शख्सियत या किसी की सियासत पाकिस्तान से बड़ी नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है?
طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے، اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے طالبان زر کے غلام ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے قدموں میں لیٹ جائیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار۔ صاف اور سیدھے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ ARY نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے کئی بار پوچھا کیا کالعدم TTP دہشت گرد تنظیم ہے؟ شفیع جان واضح جواب دینے سے مسلسل گریز کرتے رہے، بلکہ مختلف گروپوں کے سرنڈر ہونے سے متعلق توجیح پیش کرتے رہے۔ بڑا کلیئر جواب ہے، میں اس میں ہاں یا نہ میں اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں، کیا TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک TTP پورا، ان میں بھی گروپس ہیں جو گروپس اس ریاست کے سامنے، اس ریاست کی قانون کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، سرنڈر ہونا چاہتے ہیں۔ بات ہے نا شفیع، وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو۔ جو بھی ریاست آپ کیٹیگوریکل جواب نہیں دے رہے، جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرے گا، جو بھی نہیں، میرا سوال ہے وہ TTP میں ہو یا TTP سے باہر ہو، وہ دہشت گرد۔ میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ TTP میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ چلے نور ولی مسعود، حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں؟ اس پہ اگر ہم جائیں گے پھر ہم گھنٹوں، ہمیں جانا ہے، ہمارے بچے روز شہید ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات مالک صاحب، آج جو پریس کانفرنس، چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں جی، آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا، شیور رائٹ۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبریں شامل کریں گے۔ وینزویلا میں آپریشن نے ثابت کر دیا امریکی فوج دنیا کی خطرناک ترین فوج ہے۔ امریکی صدر کا ریپبلکن ارکان کانگریس سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا آپریشن میں 152 طیاروں اور متعدد فوجیوں نے حصہ لیا۔ جھڑپ میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا، دوسری جانب کئی فوجی مارے گئے۔ Amazing military feat that took place yesterday. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. Nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. They knew we were coming, and they were protected. Electricity for almost the entire country was boom, turned on. It got them a little by surprise. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome military on planet Earth. امریکہ کی وینزویلا میں کارروائی نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چین تائیوان پر قبضہ کر لے تو پھر کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ پیوٹن بھی یوکرین کے صدر کو اس طرح اغوا کر کے ماسکو لے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کو نیتن یاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ دعا کریں ترکی نیتن یاہو کو اغوا کر لے، سارا حساب برابر کرتے ہیں۔ PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس سے خطاب میں کہا خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے تمام منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے اور نجکاری کمیشن میں اصلاحات کا کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ حکام نے اجلاس کو بتایا بجلی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری ہوگی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے نوید سنا دی۔ کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس کی قیمتیں برقرار رکھیں گے۔ اوگرا آج گیس کی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ قیمتوں کے اندر کوئی بڑھاوا نہیں کرنا ہی پڑے گا، یہ آج اوگرا جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق نوٹیفائی کر دے گا، اور میں آپ کے ذریعے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ قیمتوں کو یہاں پہ برقرار رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، آپ کو اور بہت سی خوشخبریاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر رمضان سے پہلے انشاءاللہ پیٹرولیم ڈویژن سنائیں۔ خبر دیں گے کراچی سے۔ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ تالا توڑ کر گروپ لیڈر فیکٹری سے لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے نذیر شاہ۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا جہاں پر چوری کی بڑی واردات ہوئی اور تالا توڑ ملزمان نے فیکٹری سے لاکھوں کمال لوٹا اور فرار ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق واردات سیکٹر 16 میں لیدر فیکٹری میں کی گئی۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا موقع پر پہنچی اور کرائم سین یونٹ کی جانب سے
شواہد بھی اکٹھے کیے گئے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان فیکٹری کے باہر جو جالی تھی اس سے کاٹ کر اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جو دروازہ تھا اس کا کنڈا کاٹا اور تالا نکالا. اس کے بعد دفتر کے اندر جا کر اسٹاف کے جو 10 لیپ ٹاپ تھے وہ چوری کیے, جو مشینیں تھی جو کی مشینیں اس کے 12 کارڈ اور متعدد امپورٹڈ جیکٹس کو بھی انہوں نے چوری کیا ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو فیکٹری کا مالک ہے اس کی جانب سے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور تاحال مقدمہ درج کروانے تھانے نہیں پہنچا اور ممکنہ طور پر آج اس واردات کا مقدمہ باقاعدہ طور پر درج کیا جائے گا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جائیں گی. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. بانی پی ٹی آئی کے بغیر کسی طرح کے مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھیں اور ہمیں کہیں آئیں آ کر بات کریں. یہی ہے جو ہمیں بات ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو کال کوٹری میں پڑا رہنے دو, آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو بسکٹ کھاؤ تاکہ یہ لگے کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں, ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے ملک کی. غلط بات ہے. پہلے عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوگا, ان کی ہدایات ہم لیں گے, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, پھر بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان سے ملاقات بند کر دیں اور ہمیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. کوئی اشارہ نہیں ہے. خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی وہ جو بات کریں گے وہی بات حتمی ہوگی. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ چمگوئی ہے. حکومتی وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل. ذرائع کا کہنا ہے تحریک تحفظ آئین نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا. اپوزیشن رہنما نے کہا ہے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. آئینی تقاضے پورے ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا. حکومت کی چند شخصیات نوٹیفیکیشن کے خلاف اور نون لیگ کی سینئر قیادت حق میں ہے. پی ٹی آئی جسے چاہے اپوزیشن لیڈر بنائے یہ ان کا معاملہ ہے. قومی اسمبلی میں جو بھی قائد حزب اختلاف بنا حکومت قبول کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات سے متعلق کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی, یہ باتیں صرف اخباری بیانات تک محدود ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے یا پی ٹی آئی کے بندوں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے, یہ تو اپوزیشن کا آپس کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے اور نام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو بھی بناتے ہیں لیڈر تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. ہمیں کیا اعتراض ہے, ریپرزینٹیشن تو ان کی کرنی ہے. انہوں نے کوئی سالڈ پیش رفت نہیں ایسی ہوئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی مذاکرات ہونے والے ہیں یا امکانات روشن ہو گئے ہیں. ابھی یہ میڈیا کی زینت ہی ہیں یہ باتیں. اپوزیشن لیڈر کے نام پر پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں. محمود اچکزئی کے نام پر کسی کو اعتراض نہیں. پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 ارکان اسمبلی نے اسپیکر کو محمود اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دے دی ہے. کوئی مخالفت نہیں کرے گا. ابہام جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے. جن 76 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی صاحب کے نام کی ریکوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اپنے قائد عمران خان صاحب کے حکم پر دے دیا, سب اس کو من و ان تسلیم کرتے ہیں. خبر دیں گے آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ کے لیے بھی ملٹری آپریشن سمیت متعدد آپریشنز پر غور. ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق امریکی فوج سمیت متعدد آپریشنز پر غور کیا جا رہا ہے. بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جہانزیب بتائیے گا. جی دیکھیے, بالکل گرین لینڈ کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کافی عرصے سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ گرین لینڈ کو امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ قرار دیتے ہیں اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہے کہ گرین لینڈ جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. لیکن اس پر ڈنمارک جو ہے اور یورپی اتحاد جو ہے وہ اس پر کافی تشویش کا اظہار کر رہا ہے ان معاملات کے اوپر. اور دیکھیے بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر مڈورو کو اٹھا کر یہاں امریکہ لے آئے, لیکن اس سے پہلے وہ ان سے بات چیت کرتے رہے, ان کو کہتے رہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں, امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں.
لیکن وہ اس پہ نہیں مانے اور جو امریکہ ان سے چاہ رہا تھا وہ انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. اور ظاہری بات ہے پھر ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات ہیں, وہ ان کو بھی اٹھا کے وہاں سے لے آئے. اور ابھی کولمبیا کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کیوبا کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ وہ تمام علاقے ہیں جو کہ امریکہ کی سراؤنڈنگز کے اندر واقع ہیں. اور دیکھیے بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, امریکہ آئندہ 50 سال 100 سال 150 سال کی پلاننگ کرتا ہے. اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے اور فوج بہت عرصے سے جو ہے یہ کام کرنا چاہتے تھے, اور صدر ٹرمپ کی موجودگی میں انہیں یہ سب چیزیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بہت شکریہ. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کا بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے لیے بھی ملٹری آپریشن سمیت متعدد آپریشنز پر غور کر دیا گیا ہے, اور ترجمان وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج سمیت متعدد آپشنز پر اب غور کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے, گرین لینڈ امریکہ کی ڈیفنس کے پوائنٹ سے ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے, ایک کنٹری ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل اس کے بارے میں پہلے اس کو پرچیز کرنے کے بارے میں سوچتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں رہا ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے جو 33 پیجز کی اپنی فارن پالیسی ڈکلیئر کی تھی, اس میں مانرو ڈاکٹرن کہ وہ اپنے اس ایریا کے اندر کوئی بھی بیرونی مداخلت جو ہے برداشت نہیں کریں گے. اور دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ رشین اور چائنیز شپس کو چکر لگاتے دیکھا گیا گرین لینڈ کے آس پاس. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو گرین لینڈ امریکہ کی ڈیفنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت نہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا وینزویلا سے, بلکہ اور کئی کولمبیا اور کیوبا, ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کے خلاف ہو سکتا ہے. یہاں یہ بہت بات ضروری ہے کہ 19 ساؤتھ امریکن کنٹریز میں سے 12 کنٹریز میں لیفٹ ونگ گورنمنٹس ہیں, وہاں پہ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ ہے. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے کہ اگر امریکہ اپنے ایریا کے اندر, اپنی بیک یارڈ کے اندر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, تو دنیا کو بیلنس کس طرح پرووائڈ کر کے دے گا. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے ڈیفنس کو سامنے رکھتے ہوئے گرین لینڈ کے آپشن دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ خریدی جائے, چاہے اس کو خریدا جائے ڈنمارک سے, یہاں وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا جائے. اچھا ساجد صاحب, گرین لینڈ حکام کی جانب سے کیا تاثر دیا جا رہا ہے, کیونکہ اب جب سے وینزویلا پر اس طرح سے وینزویلا کے صدر کو امریکی صدر نے جو اغوا کیا ہے اور وہ لے کر آئے ہیں گرفتار کر کے, تو اب گرین لینڈ کی طرف سے کیا تاثر ہے, مان جائیں گے وہ ان کی بات؟ دیکھیے, اس وقت یورپ کے کنٹریز جو ہیں وہ ڈنمارک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈنمارک وہاں پہ ایک قابض ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ کوئی پیسہ نہیں لگایا جاتا, ان کے ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے. اور نوٹس کیا گیا ہے کہ گرین لینڈ کے شہری جو ہیں سروے کیے گئے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ آئے اور وہاں پہ ترقی کے کام کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ترقی پہ اتنا کام نہیں ہوتا, ڈنمارک جو ہے ان کو نگلیکٹ کرتا ہے, ایز اے کالونی وہ ان کو استعمال کرتا ہے, لیکن وہ خطہ جو ہے امریکہ کے ڈیفنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر آصف صاحب بہت شکریہ ایئر وائی کو اپنا وقت دینے کے لیے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج سمیت متعدد آپشنز پر اب غور کیا جا رہا ہے. گرین لینڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن صدر ٹرمپ یہ گرین لینڈ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اسٹریٹجی کی امپورٹنس سمجھتے ہیں امریکہ کے لیے, اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایریا یہ خرید لیا جائے, یا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ خریدا نہ گیا تو وہ ملٹری آپشن کو بھی اپنے ٹیبل پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ خطہ ڈنمارک کا ہے, اور ڈنمارک نیٹو کا ممبر ہے. اگر انہوں نے ملٹری سے یہ لے لیا تو نیٹو کا بننے کا سارا مقصد جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا قدم لینا نہیں چاہیے. صدر ٹرمپ کو نیٹو کے ساتھ مل کے اور ڈنمارک سے مل کے جو کچھ بھی سیکورٹی ایشوز ہیں اس کو ویسے سالو کرنا چاہیے. اس طرح لے لینے سے میرے خیال میں نیٹو جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. مزید خبریں اس بریک کے بعد.